सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कौमों का उरूज और जवाल उनके किरदार पर डिपेंड करता है। कोई भी रियासत तरक्की करती है उस वक्त जब उसकी कौम में तरक्की करने की लगन होती है, जुस्तजू होती है। कोई भी मुल्क कामयाबी की मंजिलें उस वक्त ही तय कर सकता है जब उसमें रहने वाले अफराद के अंदर कामयाबी हासिल करने की जुस्तजू होती है। या आप कह लें कि कोई भी मुआशरा उसी सूरत में मिसाली बन सकता है जब उसमें रहने वालों के किरदार मिसाली हों और उनमें सही और गलत में पहचान करने की सलाहियत मौजूद हो। जब कोई कौम अपने गले में गुलामी का तोक शौक से पहन लेती है तो फिर वो मज़ाहमत के बजाय तकदीर परस्ती का शिकार हो जाती है। जर्मनी, जो आज दुनिया की एक बड़ी मईशत है, 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो आपको पता है उस वक्त जर्मनी अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा था। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी थी। हिटलर खुदकुशी कर चुका था और 75 लाख के करीब जर्मन अवाम मौत के आगोश में जा चुके थे। जर्मनी की फ़ौज का तकरीबन आप समझ लें कि खात्मा हो चुका था और उसके 114 छोटे बड़े शहर तबाह हो चुके थे। मुल्क की 20% इमारतें मुकम्मल तौर पर खाक हो गई थीं। ज़र्रात की अगर मैं बात करूँ तो ज़र्रात 65% कम हो गई थी। बिजली बंद थी, सड़कें तबाह हाल थीं, बंदरगाहें नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी थी, इंडस्ट्री का बुरा हाल था, करेंसी भी ख़त्म हो चुकी थी। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए लोग बाटर सिस्टम पर मजबूर हो चुके थे। जिस ज़माने में करेंसी या सोने चांदी जैसी कीमती धातों का इस्तेमाल वजूद में नहीं आया, तब तिजारत और लेन देन के लिए लोग चीज़ के बदले चीज़ बतौर रकम देते थे। यानी अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसकी कीमत कोई इंसान, जानवर या कोई और चीज़ होती थी जिसे बाटर सिस्टम कहा जाता था। अच्छा, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी की हालत ये हो गई कि वहाँ लोगों की जो ज़िंदगी है, लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए बाटर सिस्टम का सहारा लेना पड़ गया उन्हें। जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 1945 से 1955 तक 10 साल जर्मनी के 1 करोड़ 40 लाख अफराद कैंपों में पनाह गुज़ीर रहे। और 1962 की अगर मैं बात करूं तो 1962 तक जर्मनी अमरीकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। दुनिया के 14 ममालिक उस वक्त जर्मनी को इमदाद दे रहे थे। और आपको पता है, आप हैरान होंगे, उन इमदाद फराहम करने वाले ममालिक में हमारा पाकिस्तान भी शामिल था। यानी पाकिस्तान इमदाद देने वाले ममालिक में शामिल था। किसी वक्त में, किसी दौर में, अयूब खान साहब के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 20 साल के लिए 12 करोड़ रुपए कर्ज दिया था। जर्मन चांसलर ने इस मेहरबानी पर हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा शुक्रिया अदा भी किया था। अच्छा, 60 की दहाई तक जर्मनी की हालत ये थी कि जर्मन हुकूमत ने पाकिस्तान से 10,000 हुनरमंद मांगे और ये था, आप कह लें कि निस्फ दहाई पहले के जर्मनी का अहवाल। अब आज के जर्मनी की बात कर लेते हैं। आज का जर्मनी दुनिया की 4थी बड़ी मईशत है और आज का पाकिस्तान, जिसका शुमार दुनिया की 30 बड़ी मईशतों में भी नहीं होता है। जर्मनी का जीडीपी अगर मैं बात करूं तो $3,000 बिलियन से ज़ायद है और अगर पाकिस्तान की जीडीपी की बात करूं तो इसके आधे का आधा भी नहीं है। जर्मनी की जो एनुअल एक्सपोर्ट्स हैं $2,000 अरब से ज़ायद हैं, जबकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो $100 अरब भी नहीं है। जर्मनी के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $200 बिलियन से ज़ायद हैं और पाकिस्तान के $50 अरब से भी कम है। ये वो जर्मनी है जिसे कभी पाकिस्तान ने कर्जा दिया था। जर्मनी जो तकरीबन ख़त्म हो चुका था, उसने खुद सालों लगाकर दोबारा खुद को उठाया। तरक्की याफ्ता ममालिक की तारीख अगर आप देखें तो ये आपको मालूम होगा कि वो पहले ज़बू हाली का शिकार थे और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अब तुर्की को देख लें। तुर्की पहले कर्जा लेता था, आज कर्जा देने की पोजीशन में है। जापान को देख लें, एटम बम के हमलों के बाद खंडर बन चुका था, आज जदीद तरीन मुल्क है। अच्छा, जर्मनी की जो दास्तान है, ये जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई, नींव मुर्दा हालत हो चुकी थी, आज एक ताकतवर मईशत है। ये वो रियासतें हैं जो माजी में जिनका शुमार आप कह लें कि कमज़ोर और नाकाम रियासतों के तौर पर होता था, लेकिन आज ये ममालिक आप सोचिए कि मजबूत तरीन ममालिक की लिस्ट में आ गए हैं, मुआशरती एतबार से भी और मुआशरती एतबार से भी।
لیکن ہمارے ملک کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو پتہ ہی چلے گا کہ اس کا ماضی حال سے بہتر تھا. حیرانی کی بات ہے نا کہ لوگ ترقی کرتے ہیں, ہم پہلے بہتر تھے ماضی میں اور اب حال دیکھ لیں تو پہلے جیسی پوزیشن ہماری نہیں ہے. اور یہ یقینی طور پہ عجیب و غریب سی بات ہے, لیکن حقیقت ہے, حقیقت, اور حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. پاکستان کا ماضی پاکستان کے حال سے بہتر دکھائی دیتا ہے. کسی عام آدمی سے بات کریں آپ, اس کے پاس ماضی کی حسین یادیں ہوں گی اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ حال کی تلخیاں ہوں گی. ریاست اپنی قوم کے کردار کے باعث عروج پر جاتی ہے اور زوال کا شکار بھی ہوتی ہے. میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا, جرمنی جیسے ممالک کی ترقی کا راز ان کی جمہوریت اور حکمرانوں کی سادگی اور ایمانداری ہے. اور یہی سادگی اور ایمانداری پھر حکمرانوں سے عوام میں کیسے منتقل ہوتی ہے. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر یورپ کا آج کا حکمران اگر سائیکل پر دفتر جاتا ہے تو سرکاری پیسے میں احتیاط, ایمانداری اور سادگی کا پیغام اس کی عوام کو جاتا ہے. اور جب ہمارے حکمرانوں کے صرف ایک بچے کو لینے پورا سرکاری جہاز خالی جاتا ہے اور خالی آتا ہے, اور جن کے صرف کھانے مری لے جانے کے لیے یا پھر لانے کے لیے سرکاری ہیلی کاپٹر ہفتوں مصروف رہتے ہیں, اس سے یہاں کے عوام کو اب کیا میسج جائے گا, کیا پیغام جائے گا؟ آپ سوچیے. حکمرانوں کا یہ دیکھ کر یقینی طور پہ اس معاشرے میں رہنے والے سادگی اور ایمانداری سیکھیں گے یا پھر بے ایمانی سیکھیں گے. اب یہ آپ خود فیصلہ کریں, بلکہ اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں, جواب مل جائے گا آپ کو میرے سوال کا. اصل جمہوریت میں کرپٹ اور ناکارہ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی, کوئی جگہ نہیں ہوتی. اصل جمہوریت کی اگر میں بات کروں تو اس میں حکمران عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں ہر بات کے لیے. عوام حکمران کا گریبان پکڑ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ کیسے کیا. قومی وسائل کا بے جا استعمال نہیں کر سکتے جمہوریت میں لوگ. لیکن ہمارے ملک کی جمہوریت, جب ہمارے حکمران سب سے مختلف ہے تو جمہوریت بھی مختلف ہوگی. ہمارے ملک کی جمہوریت میں حکومت کرنے والے سرکاری خرچے پر اپنا علاج بھی کرواتے ہیں, سرکاری خرچے پر نجی دورے بھی کرتے ہیں, کروڑوں کی ٹپس بھی دے دیتے ہیں, اپنے گھروں کی مرمت بھی یہ سرکاری خرچے پہ کرواتے ہیں, شاہانہ پروٹوکول کو انجوائے کرتے ہیں, خود تو لیتے ہی ہیں پروٹوکول, ساتھ ہی ساتھ اپنے عزیز و اقارب کو بھی نوازتے ہیں. اب ہمارے ملک پر حکومت کرنے والوں کے کال اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور ہماری سب سے بڑی ناکامی آپ کو پتہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمیں طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا, لسانی بنیادوں پر تقسیم کر دیا گیا, رنگ و نسل قومیت پر ہمیں تقسیم کر دیا گیا. اور باحثیت قوم, اب باحثیت قوم میں آپ سے پوچھتی ہوں ہمارا کردار کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ہوگا نا. ہمارا پلان کیا ہے؟ ہم کیسے اپنے معاشرے کو مثالی بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو مثالی نہیں ہے, اور جو چیز خراب ہوتی ہے اس کو صحیح تو کرنا ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ ہم کیسے اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں, یا پھر ایسے چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا نا ان باتوں کے بارے میں کہ ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں بس چل رہا ہے, چلتا رہے گا. کوئی بھی ملک اپنی قوم کے رویوں سے ترقی کرتا ہے, لیکن یہاں نہ حکومت کرنے والوں کے رویوں میں کوئی خاصی سنجیدگی دکھائی دی ہے, اور افسوس کے ساتھ کہوں گی نہ ہی جن پر حکومت کی گئی وہ کبھی خود سے زیادہ سنجیدہ ہوئے. اس ملک پر جو جماعت 3 بار حکومت کرتی رہی, اب اس جماعت کا کیا رویہ تھا؟ یہ ذرا کلپ چلائیے گا رضا. ناظرین, 3 بار حکومت کی, 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار. حکومت میں آئے تو بیانیہ بدل گیا, اور حکومت سے گئے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بیانیہ پھر بدل گیا. کبھی پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیا اور کبھی پیپلز پارٹی کے بانی کو غدار کہہ دیا, جو دل میں آیا بس کہہ دیا, جو مفاد نظر آیا بس اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا. کبھی کہہ گئے کہ ملک کا ستیہ ناش کرنے والی جماعت یہ تیر والی پارٹی پیپلز پارٹی ہے, تو پھر کبھی یہی کہہ دیا اسی پارٹی کے بارے میں کہ مساک جمہوریت ہی ترقی کا ضامن, اس کے علاوہ تو ترقی ہو نہیں سکتی. یہاں تک کہ 2018 کے انتخابات میں آپ کو یاد کرواؤں, 2018 کے انتخابات میں نون لیگ, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی رہی. عمران خان اور زرداری بھائی بھائی کے نعرے لگاتے رہے. نواز شریف کہتے رہے کہ ان کا مقابلہ نہ آصف علی زرداری سے ہے اور نہ ہی عمران خان سے ہے, بلکہ ان کا مقابلہ کیا کہتے تھے, کسی خلائی مخلوق سے ہے. اب آج ہی کے دن احسن اقبال صاحب یہ فرما رہے تھے کہ 2013 میں ان کو پاکستان لوٹا ہوا ملا تھا, بدترین حالت میں ملا تھا یہ ملک انہیں 2013 میں. اب ذرا سوچئے 2013 سے پہلے حکومت کس کی تھی, کس کا ٹینیور تھا لاسٹ؟ 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی, تیر والی پارٹی. اور 2013 میں مسلم لیگ نون کے پاس جب حکومت آتی ہے تو احسن اقبال صاحب 2013 کے پاکستان سے متعلق فرماتے ہیں کہ پاکستان تو ہمیں بدترین حالت میں ملا.
اور اس جماعت نے اس کو اس نہج پر پہنچایا، احسن اقبال صاحب کے مطابق جس جماعت نے ملک کی معیشت تباہ کی، اس کا نام ہے پیپلز پارٹی۔ اب 2013 میں جس پیپلز پارٹی نے پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور حالت میں ان کو لوٹایا، کیونکہ پچھلا ٹینور ان کا تھا 8 سے 13 تک، 13 میں جب یہ آئے تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں لوٹا ہوا پاکستان ملا۔ اب آج 2020 میں ذرا سوچئے، اسی کے ساتھ مل کر یہی احسن اقبال صاحب پاکستانی معیشت کی پالیسی بنانے کی بات کرتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے ان لوگوں پر۔ پاکستان کو انہوں نے مذاق سمجھ لیا، قوم کو پاگل سمجھ لیا انہوں نے۔ آج ایک بار پھر نون لیگ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی اتحادی بن گئی۔ یہ ہے ہمارے ملک کی سیاست کا رنگ جو کبھی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں یہ۔ یہاں بیانیے بدلتے ہیں، اور بیانیے بدلتے دیر نہیں لگتی، یہاں نعرے بدلتے دیر نہیں لگتی، یہاں دوستیاں دشمنیاں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ کل کا دوست آج کا دشمن، کل کا دشمن آج کا دوست۔ یہاں اپنے پرائے ہوتے دیر نہیں لگتی۔ کبھی آپ عوام سے پیپلز پارٹی کو گالی دے کر ووٹ حاصل کرو، تو کبھی آپ عوام سے پیپلز پارٹی کو گلے لگا کر ووٹ حاصل کرو۔ عوام کے ماتھے پہ کیا پاگل لکھا ہوا ہے؟ کتنی دیر تک آپ عوام کو پاگل بنائیں گے؟ کبھی آپ کہہ دو کہ زرداری صاحب کو دنیا کا سب سے کرپٹ ترین آدمی قرار دے کر ووٹ حاصل کریں گے، تو کبھی آپ زرداری صاحب کو گلے لگا کر ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ کبھی آپ زرداری صاحب کو لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنے کا کھلے عام وعدہ کر کے ووٹ حاصل کریں، تو کبھی آپ بلاول صاحب سے ہاتھ ملا کر ووٹ حاصل کریں۔ کبھی آپ عمران زرداری بھائی بھائی کے نعرے لگا کر ووٹ حاصل کریں، تو کبھی آپ انہی زرداری صاحب کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کا دعویٰ کر کے ووٹ حاصل کریں۔ آپ لوگوں کو خود بھی اپنی سمجھ آتی ہے؟ کبھی پریشان ہوتے ہیں آپ کہ آپ لوگ کتنے کنفیوز کرتے ہیں؟ کہیں تو رک جاؤ اللہ کے بندوں، کہیں تو ٹک جاؤ بھائی۔ ایک کے بعد دوسرے کی باریاں لگتی رہی۔ عوام کے لیے کتنا کام کیا، آج پسند کرے گا؟ پنجاب کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، رول ماڈل، باقاعدہ رول ماڈل ہونا چاہیے تھا پنجاب کو۔ 30 سال تک نون لیگ پنجاب کے اقتدار پر باقاعدہ براجمان رہی، اس کے باوجود آج پنجاب کا حال دیکھا کسی نے؟ یہ ملک کی وہ بڑی جماعت ہے جس نے 3 بار ملک پر حکومت کی، اور ان کی حکومت اور سیاست بس ایک دوسرے سے اتحاد اور اختلاف، اتحاد اختلاف، آج اتحاد کل اختلاف، آج اتحاد کل اختلاف، اس میں گزر گئی۔ اب ان کی موجودہ اتحادی جماعت کا احوال وہ بھی کچھ مختلف نہیں، اسی قسم کا۔ ذرا پیپلز پارٹی کا احوال بھی دکھائی۔ اچھا، 2018 کے انتخابات سے پہلے جب بلاول صاحب نواز شریف کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے، یقیناً شان میں قصیدے ہی ہوں گے جس انداز میں بات کرتے تھے، تو بات شروع ہوتی تھی مودی کا یار نواز شریف سے، اور ختم ہوتی تھی جنرل ضیاء الحق کا سیاسی وارث نواز شریف پر۔ نون لیگ سے پنجاب چھیننے کے دعوے کیے جاتے رہے۔ نواز شریف کو کبھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، تو کبھی تاریخی کرپٹ ترین انسان کہا گیا۔ لیکن آج نواز شریف بھی پاک صاف ہو گئے، اتنے پاک صاف کہ نواز شریف خود سوچتے ہوں گے کہ میں اتنا پاک صاف ہوں جتنا مجھے بتایا جا رہا ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ بہت مظلوم ہو گئیں۔ آج نون لیگ کے ساتھ جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ظلم، بہت بڑا ظلم۔ آج مسائل کا حل نون لیگ کے ساتھ مل بیٹھ کر ہی نکالا جا سکتا ہے، ورنہ تو حل نکلے گا نہیں۔ یہ وہ رویے ہیں جن پر ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، جو انہیں کبھی نہیں آئے گی۔ یہ وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا۔ یہ وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک قوم نہ بن سکے۔ ہماری قوم جو سفر کرے اس کے ذمہ دار یہ ہے، سب سن لے گا قوم، یہ سب سیاستدان ذمہ دار ہیں جو اس طرح کی حرکات کرتے رہے اپنے مفاد کے لیے۔ یہ وہ رویے ہیں جنہوں نے ہماری اخلاقی اقدار کو ختم کر دیا۔ یہی وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے جو معاشرے کی تربیت ہوئی وہ سوری ٹو سے قابل فخر نہ تھی۔ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ قومیں رویوں سے ترقی کرتی ہیں، عروج پہ بھی جا سکتی ہیں، زوال پہ بھی۔ اس قوم نے جیسا رویہ دیکھا ویسا ہی سیکھا، جو دیکھا وہ سیکھ لیا۔ اب ایسا نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی سمجھدار یا قابل یا محنتی افراد نہیں ہیں۔ یہ ملک جتنا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اتنا ہی اس ملک کے لوگوں میں ٹیلنٹ ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن اصل بات ہوتی ہے قیادت کی۔ قوم میں کتنا ہی پوٹینشیل کیوں نہ ہو، قوم کتنی ہی انرجیٹک کیوں نہ ہو، کتنی انتھوزسٹک کیوں نہ ہو، جب تک قیادت صحیح نہیں ملتی اس وقت تک قوم کبھی قوم بن ہی نہیں سکتی۔ اب قیادت ملی تھی تو پاکستان بنا تھا۔ قیادت مل جائے تو پاکستان بدلا بھی جا سکتا ہے، کیوں نہیں بدلا جا سکتا؟ لیکن یہ جو قول اور فعل کا تضاد ہے، اس معاشرے کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے۔ ہمیں سوچنے سمجھنے اور سوال کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا۔ اب ایک عام آدمی
ایک عام ووٹر, اب ذرا غور سے سنیے گا, ایک عام آدمی, ایک عام ووٹر, ایک سیاسی کارکن کا رویہ کیا ہے, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسی ہے, کیا وہ اپنی قیادت سے سوال کر سکتا ہے, کیا پوچھ سکتا ہے اپنی قیادت سے کہ کیا کر رہے ہو, کیا تماشا لگایا ہوا ہے, تماشا کب ختم ہوگا, کیا وہ اپنی قیادت سے پوچھ سکتا ہے کہ 3 بار حکومت کی لیکن ہمیں تو کچھ نہ ملا, پھر کہتے ہیں کہ چوتھی بار بھی مل جائے تو پاکستان کو چینج کر دیں گے, پاگل سمجھا ہوا ہے ہمیں. یہ ذرا کلپ دیکھیے. اب جب کارکن کی سیاسی تربیت ہی ایسی ہوگی تو پھر وہ کیا سوال کرے گا, کیا جواب دے گا. یہاں جو قائد کہہ دے وہی سچ مان لیا جاتا ہے. قائد آلو 5 روپے کلو خرید رہا ہے تو یقین جانیے آلو 5 روپے کلو ہی مل رہے ہوں گے. بھلے پوری قوم آلو 50 روپے کلو خرید لے, لیکن قائد نے کہہ دیا تو بس وہی سچ ہو گیا. سوال نہ کرو. قائد کہہ دے کہ مجھے نااہل کر دیا گیا تو پاکستان میں ترقی رک گئی, آنکھ بند کریں اور یقین کر لیں, سوال نہ پوچھیں, آنکھ بند کر کے مان لیں کہ قائد نے کہتا تو رک گئی ترقی کیونکہ قائد نااہل ہو گیا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ قائد محترم حکومت تو آپ کی ہے, آپ کی جماعت کی ہے, حکومت میں تو آپ ہی کا سلیکٹ کیا ہوا وزیر اعظم ہے, آپ ہی کا وزیر خزانہ ہے, آپ ہی کی منتخب کی ہوئی کابینہ ہے. ملک کا وزیر اعظم آپ کے حکم کے بغیر سانس نہیں لیتا, پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی نہیں کر رہا, اور اگر نہیں کر رہا تو پھر ذمہ دار تو کہیں نہ کہیں آپ کی جماعت ہی ہوئی نا, کیونکہ حکومت ہی آپ کی ہے. لیکن نہیں, سوال نہیں کرنا, بس قائد نے کہہ دیا تو بس مان لیا, اب سوال بنتا ہی نہیں ہے. قائد نے کہہ دیا بس بات ختم. قائد نے کہا کہ بہت بیمار ہوں, آنکھیں کھولوں تو موت کا فرشتہ نظر آتا ہے, آب حیات کا نام لندن ہے, وہیں جانا ہے. کیونکہ قائد نے کہا تو سوال تو بنتا ہی نہیں ہے, بس آنکھیں بند کر کے مان لیا. یہ نہیں پوچھا کہ قائد محترم آپ 3 بار اس ملک پر حکومت کر چکے ہیں, کیوں کوئی ایک ایسا ہاسپٹل آپ نے نہیں بنایا, ایک ایسا اسپتال جس میں آپ اپنا علاج کروا سکیں. لیکن سوال نہیں کرنا, سوال کیا تو وہ تو گناہ ہو جائے گا, گناہ کبیرہ, اور ناقابل معافی جرم بھی ہو جائے گا. بس قائد نے کہا مان لیا, بات ختم, اب کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں, قائد نے کہہ دیا مان لیا. یہ وہ رویہ ہے جس کو تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے, جو ہماری معاشرتی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. بے شک جو قائد پسند ہو اس کو آپ قائد بنائیں, لیکن سوال تو کریں نا, سوال کریں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے. اب یہی حال سندھ کا بھی ہے. کراچی سے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہیں کہ جی صوبائی حکومت شہریوں کے بنیادی حقوق فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے, اور پچھلے 20 سال میں کراچی میں کچھ نہیں کیا گیا. نہ سندھ حکومت کام کر رہی ہے, نہ لوکل باڈی کام کر رہی ہے, بلکہ صوبائی حکومت لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر انجوائے کر رہی ہے. کہیں قانون کی عملداری نظر نہیں آ رہی. پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے اس پر سڑک بنا دیتے ہیں, اور ہر گلی مچھر مکھیوں سے بھری پڑی ہے. لوگ پتھر ڈال کر چل رہے ہیں. پورے شہر میں گٹر کا پانی بھرا ہوا ہے. پورا کراچی اب گوٹ بن گیا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. کراچی سے کشمور تک کچھ نہیں کیا گیا. کیا میگا سٹی ایسے چلتے ہیں؟ لیکن عوام کہے کہ جی اگلی باری پھر زرداری. سندھ پر مسلسل حکومت کرنے والی جماعت کراچی کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اندرون سندھ کی بات کروں تو 12 سالوں میں کچھ نہ کیا جا سکا, کچھ ایسا نہ کیا جا سکا جس کو بتا کر وہ عوام کو تھوڑا سا مطمئن کر لیں. سرکاری اسپتالوں کی حالت کا رونا ہر شخص روتا دکھائی دیتا ہے. میرٹ کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں. میرٹ کو خود نہیں معلوم کہ میرٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. روزگار ملتا ہی نہیں ہے, علاج ہوتا نہیں ہے, تعلیم نایاب ہے, لیکن مجال ہے کہ کوئی سوال کر لے. یہاں عام آدمی صرف خاص کو پروٹوکول دینے, یہاں عام آدمی خاص کا گند صاف کرنے کے لیے, میرے الفاظ تھوڑے کڑوے ہیں لیکن سنیں آپ, یہاں عام آدمی خاص کا گند صاف کرنے کے لیے, یہاں عام آدمی خاص کی خدمت کرنے کے لیے, خدمت ہی کرتا رہ جائے گا, چلا جائے گا بیچارہ دنیا سے, پھر اس کے بچے خدمت کریں گے ان خاص لوگوں کی. یہاں عام آدمی خاص کو ووٹ دینے کے لیے, یہاں عام آدمی خاص کو سلام کرنے کے لیے. یہاں ایک عام آدمی کو اپنی پرواہ نہیں ہے, اپنے مستقبل کے, اپنے بچوں کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس معاشرے کی پرواہ نہیں ہے. یہاں ایک عام آدمی ہمیشہ خاص کو بچانے کے لیے حاضر رہتا ہے, بھلے اس میں اس کا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. افسوس کیا جا سکتا ہے. یہ ذرا کلپ دیکھیے. یہ جو لوگ پودے اکھاڑ رہے تھے دراصل یہی اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں. یہ پودے اگر فائدہ دیتے تو کس کو دیتے, کبھی سوچے؟ ہمارے ملک کو دیتے, ہمارے پاکستان کو فائدہ دیتے, اس میں رہنے والوں کو. یہ پودے درخت بنتے تو سیلاب سے بچاتے, ان میں پھل آتے, یا ان کی وجہ سے ملک سخت ترین گرمی سے کسی حد تک بچ سکتا تھا, آلودگی میں کمی ہوتی,
माहौल खुशगवार होता, इसमें फ़ायदा था एक आम आदमी का, इसमें फ़ायदा था एक आम पाकिस्तानी का। लेकिन क्योंकि ये पौधे नवाज शरीफ ने नहीं लगाए थे, क्योंकि ये पौधे मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने नहीं लगाए थे, क्योंकि ये पौधे मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब ने नहीं लगाए थे, इसलिए ये पौधे इस्लाम के दुश्मन थे। ये पौधे इस्लाम के दुश्मन भी ठहरे, पाकिस्तान के दुश्मन भी ठहरे, और जमहूरियत के तो बहुत बड़े दुश्मन। इनको उखाड़ना हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज हो गया था, इसलिए ये पौधे उखाड़ फेंके गए। मेरा जुमला आप सब याद रखिएगा जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ से बोल रही हूँ, कौमें अपने रवैयों से तरक्की करती हैं, रवैया बदलना होगा, ऐसे नहीं चलेगा, वरना फिर ऐसे चलता रहेगा। रवैया बदलें, क्योंकि पाकिस्तान को बदलना है, खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जी आज भी भारत किसी ना किसी तरह मुख्तलिफ हरबों से दहशतगर्दी करने की कोशिश करता है। यानी हर वक्त भारत के जहन में ऐसे आइडियाज़ आते हैं कि पाकिस्तान में किसी तरह दहशतगर्दी की जाए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने एक बड़े भारतीय साइबर हमले का सुराग लगा लिया। दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ मुतादिद साइबर जराइम का इर्तिकाब करने की कोशिश की। भारतीय खुफिया इदारे धोखादही से पाकिस्तानी सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल फोन्स और दीगर आलात हैक करना चाहते थे। पाक फौज ने इन साइबर हमलों को रोकने के लिए ज़रूरी हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए, और दूसरी जानिब क्रैकर हमलों में भी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है सेगमेंट में दिफाई तज्जियाकार, सीनियर दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शोएब साहब। किसी ताश नहीं, उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि भारत की कोशिशें अब तक भी क्यों जारी हैं, और वक्फे से भारत जो पाकिस्तान हमले करने की कोशिश करता है और बार बार नाकामी का सामना होता है, लेकिन इसके बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी में पैसा भी पानी की तरह बहाता है और प्रोपेगेंडा भी करता है। आखिर क्या चीज़ें तो भारत को सुकून नहीं लेने दे रही। जनरल साहब वार्म वेलकम। भारत हम देख रहे हैं जनरल साहब बारहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा चुका है, अब ये साइबर दहशतगर्दी करने की कोशिश, भारत की पॉलिसी में क्या सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी रह गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब मोदी ने पहला इलेक्शन लड़ा था उस वक्त ही आपको पता है कि उसकी सारी कैंपेन पाकिस्तान दुश्मनी पे थी, पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, उसी भाषा में जवाब देंगे, और दूसरा उनका हिंदुत्व था। ये उसके टॉप पॉइंट्स इसके सही। आई थिंक वो टेक्निकल फॉल्ट है और जनरल साहब की आवाज़ में नहीं सुन पा रही हूँ। रज़ा, उनको ज़रा टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश कीजिएगा। भारत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि भारत के जहन पर शायद हर वक्त पाकिस्तान सवार रहता है। खासतौर पर बिल्कुल जनरल साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है, हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत या बीजेपी गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो उनकी शायद पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ जितना नफरत अंगेज़ मवाद का इस्तेमाल किया जाए अपनी तकारीर में भी, और इस तरह की साजिशें भी की जाए। कभी जासूस भेजे जाते हैं पाकिस्तान में, कुलभूषण एक बहुत बड़ा जासूस भारत का, और कभी हम देखते हैं कि कभी अभिनंदन जैसे पायलट्स को भेजा जाता है यहाँ पे। हम जज्बा खैर सगाली के तहत भी उनको छोड़ते तो उसको भी अपने मीडिया में अपने अंदाज से प्रोपेगेंडे के शक्ल में बेचते दिखाई देते हैं अपनी खबरों में कि जी हमने पता नहीं प्रेशर में आकर इनका पायलट छोड़ दिया। जज्बा खैर सगाली को भी समझने से कासिर हैं, और हम देखते हैं कि हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में किसी तरह कोई साजिश की जाए, पाकिस्तान को किसी तरह कोई नुकसान पहुंचाया जाए। हम देखते हैं कि सरहदों की आए दिन खिलाफ वर्जी की जाती है और LOC की खिलाफ वर्जी की जाती है। हर वक्त कोई ना कोई साजिश तैयार की जाती है, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब सोचने की बात यह कि भारत में भी जो समझ बूझ रखते हैं लोग, वो भी अब सवाल पूछने पर आ गए हैं, वो भी अभी कहने पर आ गए हैं कि आखिर ये जो हमारी गवर्नमेंट है, उनकी जो भारत की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये पानी की तरह पैसा बहाती पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में। अगर ये पैसा वो इंडिया की तरक्की में लगा दें तो कह सकते हैं कि किसी हद तक वो मुहिब्बे वतन है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत कि जो इस टाइम पे गवर्नमेंट है वो भारत से भी मोहब्बत नहीं करती है, न जाने वो कौन से एजेंडे पे चल रही है। जनरल अमजद शोएब साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ। जनरल साहब आपकी आवाज आना बंद हो गई थी, आप प्लीज वहीं से कंटिन्यू कीजिए। मेरी आवाज आ रही है भी आपको? जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी जी, बात ये है कि भारत का मसला सबसे बड़ा ये है कि वहां के जो अवाम हैं उनके मुकद्दर में ये नहीं है कि उनकी गुर्बत दूर की जाए, उनके मुकद्दर में ये नहीं है कि उनको टॉयलेट्स मुयस्सर आए, उनके मुकद्दर में ये नहीं है
کہ جو نیچ ذات کے لوگ جن کو دھتکارا جاتا ہے وہ بھی کوئی اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکے. لہذا ان حالات میں جو کہ پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہیں، جہاں اقلیتوں کے حقوق جو ہے بالکل تباہ و برباد ہیں، اقلیتیں بلبلا رہی ہیں، وہاں اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے مودی یہ کام کرتا رہے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ چھیڑخانی کرے، ورنہ اس کے اپنے بیگ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو نکال کے دکھا سکے جس سے یہ عوام مطمئن ہو جائیں. مہنگائی بے پناہ ہو گئی، آمدن کم ہو گئی، مقروض ہو گئے لوگ، بھارت خود مقروض ہو گیا. کئی بینک جو ہیں وہ آپ دیکھیے کہ بینکرپسی انہوں نے ڈکلیئر کر دی اور ختم ہو گئے. وہاں پہ جاب لیسنس پہلے کی نسبت کئی گنا بڑھی ہے. آپ دیکھیے کہ جب پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ ملک کے اور اپنے عوام کے مفاد میں کام کرتے ہیں تو عوام خود ہی خوش ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کوئی نہیں ایسا کام کر سکے جس سے عوام کی بہبود کا کوئی پہلو نکلے تو پھر آپ ان کو دائیں بائیں اور ہتھکنڈوں سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا وہ ایک نفسیاتی گیم ہے وہ جو اس نے چھیڑی اپنے عوام کے خلاف، کہ یا تو ان کو کوئی پاکستان کے خلاف چھوٹی موٹی کارروائی کر کے بتا دیتے ہیں، یا یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک من گھڑت کہانی بناتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اوپر ایک سرجیکل اسٹرائک کر دی. اس کا نام نشان نہیں ہوتا. لیکن اس کی بات یہ ہے کہ بھارت کے اپنے جو آرمی چیف، نیوی چیف، ایئر چیف، جو ان کی سینئر کمانڈ کے لوگ ہیں سروسز میں، وہ ان کے جھوٹ میں شریک ہوتے ہیں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے. اچھا جنرل سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آیا. آپ نے کہا کہ اس طرح کی کہانی بنا دیتے جھوٹی سرجیکل اسٹرائک کی، اب کہانی بنا کے بیچتے ہیں. اب کوئی نہ کوئی خریدنے والا ہوتا ہے، مارکیٹ میں تو چیز بیچی جاتی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ خریدنے والے بھی نریندر مودی جیسے اس طرح کی باتیں سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں. بالکل، وہ ایکچولی وہ ان کی نفسیات سمجھ گیا ہے کہ اگر اپنے لوگوں کو میں نے کسی طرح خوش کرنا ہے اور ان سے کوئی کام لینا ہے یا ان سے ووٹ لینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پاکستان کے خلاف کوئی چیز سنا دی جائے. پاکستان اب اگر وہ ان کی ذہنیت بن چکی ہے، نفسیات یہ بن چکی ہے، تو وہ لازمی بات ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اگر لوگ ان میں چند ایک جو کبھی بات کرتے ہیں کہ ہم پاگل ہو گئے کیا، ووٹ دے کے اس کو پرائم منسٹر بنایا. بالکل بالکل. تو یہ چیز ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، ان کی نفسیات کی وجہ سے آج اپنے اوپر ان کے اوپر بڑا جمان ہے بیٹھا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ پاپولیشن روئے گی، وہ ہندو روئیں گے وہاں کے، کیونکہ ان کے پلے ویسے کچھ نہیں رہا. جو وہ بہبود کے نقطہ نگاہ سے، ان کی فلاح کے نقطہ نگاہ سے اگر کچھ دکھا سکے تو وہ کوئی چیز نہیں ہے. اور آخر انسان کی ضرورت یہی ہے کہ اس کی زندگی کا اسٹینڈرڈ بہتر ہو، اس کو معیار زندگی اس کا امپروو ہوتا نظر آئے. اور کچھ سالوں بعد لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہ معیار زندگی تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکا ہے، تو پھر اس وقت گزر چکا ہوگا، مودی بھی اپنا ٹائم پورا کر جائے گا. یہ وہ مسئلہ ہے جو وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ میں اس طرح کے پروگرامز بہت کرتی ہوں، ایسے نہیں چلے گا پہ آپ بھی میرے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس میں بھارت کو ہم منہ توڑ جواب دیتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ایسا پروگرام بھی کرتی رہی جو کہ ہم بھارت کے لوگوں کو بھی دعوت دیتے تھے پروگرام میں. تو اکثر مجھے بڑا تکلیف ہوتی تھی سننے کے بعد کہ اکثر جب ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا تو ان کے انالسٹ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ چھوٹا دیش ہیں، ہم بڑا دیش ہیں، تو ہم آپ کے بارے میں کیوں بات کریں. اب ایک سوال ہے، اگر آبادی کے لحاظ سے چلے، رقبے کے لحاظ سے بڑا دیش ہے اور ہمارا دیش ان کو چھوٹا لگتا ہے، تو چھوٹا دیش ان کے سر پہ ہمیشہ سوار کیوں رہتا ہے؟ ہر وقت پاکستان کے بارے میں کیوں سوچتے رہتے ہیں؟ کیا ان کو کمپلیکس کھائے چلا جا رہا ہے؟ یعنی ہر وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ان کے سر پہ پاکستان ہی سوار رہتا ہے. دیکھیے وہ مووی کی تو خیر پرابلم تھی کہ اس کے اندر وہ نفرتیں ہیں مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، اور وہ اس نے ایکسپلائٹ کیا چیز کو. لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیاستدانوں نے اپنے عوام کی، پبلک کی ذہنیت بھی بدل کے رکھ دی. یہ ایسے تھا ہی 47 کی پارٹیشن کے بعد، دشمنیاں ہونے کے باوجود کچھ سالوں کے بعد لوگ آتے جاتے تھے، ملتے ملاتے تھے اور ایک دوسرے ملک میں آنا جانا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں بھارتی فلمیں یا پاکستانی فلمیں ادھر جاتی آتی تھی. یہ ختم ہو گئی چیز، کیونکہ وہاں پہ تعصب بہت ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان میں آج دن تک کوئی الیکشن نہیں لڑ گیا ایسا جس میں بھارت کے خلاف آپ نے ہردہ سرائی کی ہو، یا بھارت ہی آپ کا ایک نقطہ ہو ایسا جس کے اوپر سارا فیصلہ ہونا ہو. وہاں پہ سارے الیکشن پاکستان کے خلاف سیاست کر کے لڑا جاتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. نفرتیں جو انہوں نے اپنے عوام کے اندر بوتی ہیں پاکستان کے خلاف، یہ ان کو اندر سے خود لے بیٹھیں گے. اور وہ اس کے بالکل آپ کے سامنے ابھی نندن کا قصہ ہوا، ان کے جہاز جو گرائے گئے، یہ وہ واضح ثبوت ہیں ان چیزوں کے
کہ یہ بالآخر ہزیمت اٹھائیں گے, شرمندگی اٹھائیں گے, کیونکہ پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ اس کو آ کے کوئی اس طرح کر جائے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, ایک ایٹمی طاقت ہے. اچھا جنرل صاحب, آپ نے تو شرمندگی بالآخر ہی اٹھائیں گے, لیکن وہ بالآخر کب آئے گی, وہ کب آئے گا وقت؟ اب دیکھیں آپ کہ حالیہ جو کریکر حملے ہیں ان میں بھی بھارت کی جو خفیہ ایجنسی رو ہے اس کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں. اب کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد بھی, پھر ابھی نندن والی جو ایپیسوڈ ہوئی اس کے بعد بھی بھارت ہوش نہیں لے رہا, بھارت کو ہوش نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہا بھائی ہوش؟ آخر وہ وقت کب آئے گا جو آپ نے بالآخر بولا؟ میں جاننا چاہتی ہوں یہ تماشا بھارت کب بن گیا؟ ہم نے بھارت کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں تو کلبھوشن کا نام لینا بھی گناہ تھا, کشمیر کا بھی ذکر نہیں ہوتا تھا. تو اب صورت حال کمزوری کس کی ہے یہ جنرل صاحب؟ اس میں آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے, کون ذمہ دار ہے؟ ہمارے اپنے ملک کی کمزوری اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ تھا جو ثبوت کے طور پہ ہم سامنے لاتے. کچھ دنیا آپ کو ساتھ نہیں دے رہی تھی, کچھ آپ نے خود اپنے لیے بڑی کوتاہی کی. لیکن اب آپ دیکھیے کہ کچھ رخ بدلا ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے بڑا واضح کہا جب اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا کراچی میں, تو انہوں نے کہا یہ بھارت نے کرایا ہے. کریکر حملے ہوئے, آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ نے کہا جی بھارت نے کرایا ہے. اور پرسوں یہ پہلا موقع ہے کہ منیر اکرم صاحب جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشن میں, انہوں نے وہاں ایڈریس کر کے تو یہ کہا کہ پاکستان کے اندر سارا ٹیررزم بھارت کراتا رہا ہے, اور ساؤتھ ایشیا میں اگر کوئی فاؤنٹین ہیڈ ہے ٹیررزم کا تو وہ بھارت ہے. اور انہوں نے بتایا کہ کلبھوشن پاکستان میں کس طرح ٹیررزم کراتا رہا. جو آج حکومت کر رہی ہے, آپ کو وقت لگے گا دنیا کو باور کرانے میں. اور اسی طرح یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ آئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ٹیررزم کرا رہا ہے پاکستان میں, افغانستان سے. تو چیزیں کھل رہی ہیں, ابھی سچائی سامنے آ رہی ہے اور آئے گی انشاءاللہ, اور یہ بھارت کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. آپ کے جو بریک پہ جانا ہے, بریک سے آنے کے بعد بات کروں گی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے. اور کچھ لوگ ہیں جو نہ جانے کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے, ان کی دوستی کے حوالے سے, دو ممالک کی دوستی کے حوالے سے لوگوں کو, قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. اس سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی صدیق جان. صدیق, وارم ویلکم. بات کروں گی میں پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ اور مثالی تعلقات پر. صدیق, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. صدیق, اس میں کوئی دو رائے نہیں, کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو مثالی دوستی ہے سب کے سامنے ماشاءاللہ. اور کچھ لوگ ہیں جو قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے. کیا ایجنڈا ہے ایسے لوگوں کا, کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اتنے ہی پرانے ہیں جتنا کہ پاکستان, یعنی پاکستان بننے کے ساتھ ہی جو اتنی ہی اس کی تاریخ ہے, یعنی 1947 سے ہی پاکستان اور سعودی عرب کے بہترین تعلقات رہے ہیں. اور ہمیشہ سے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے. سب سے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس سے پہلے امریکہ نے اپروچ کیا تھا سعودی عرب کو, اور کہا گیا تھا سعودی عرب کو کہ آپ پاکستان کو انفلوئنس کریں, پاکستان پر دباؤ ڈالیں, پاکستان کو قائل کریں کہ پاکستان یہ ایٹمی دھماکے نہ کریں. لیکن سعودی عرب نے انکار کیا, اور سعودی عرب نے بالکل ایسا نہیں کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو یہ کہا ہو کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے. یہاں تک نہیں, بلکہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان پر پابندیاں لگائی گئیں تو 4 سال تک مفت جو ہے وہ آئل, پیٹرول, ڈیزل یہ ہمیں فراہم کیا گیا, اور پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا. جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا. اگر آپ 2014 میں دیکھیں, پاکستان کو $1.5 ارب جو ہیں وہ دیے گئے تھے. آپ 2019 کی اگر بات کریں, $3 ارب پاکستان کو دیے گئے تھے. 3 سال کے لیے ڈیفر پیمنٹ پہ آئل پاکستان کو دیا گیا. $21 ارب پاکستان میں انویسٹ کرنے کی جو ہے وہ کمٹمنٹ کی گئی. اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز دیکھیں, 20 لاکھ سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ ان ملکوں کے اندر ہیں, اور وہاں سے پاکستانی جو وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ ہر سال $5 ارب جو سب سے زیادہ ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان بھیجتے ہیں. پاکستان میں کوئی خدا نخواستہ زلزلہ آئے, کوئی سیلاب آئے, کوئی آفت آئے, سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا, اور پاکستان نے بھی اس دوستی کا حق ادا کیا ہے. جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کا ساتھ دیا. ایک تو سب سے بڑی وجہ ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے, اسلامی ملک ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا,
اور پاکستان اسلام میں کے لحاظ سے دیکھا جائے, مسلمانوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پر جو دو مقامات ہیں یعنی مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ, روضہ رسول آپ دیکھ لیں, خانہ کعبہ دیکھ لیں, وہ ہمارے لیے دل و جان سے بھی عزیز ہیں. ہماری ان مقامات کے ساتھ ایک وابستگی ہے اور ایک تاریخ ہے, ہمارا تو سب کچھ وہ مقامات ہیں. تو پاکستانی ہوں, پاکستان کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ان مقامات کو خطرہ ہوگا تو پاکستانی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان مقامات کی حفاظت کریں گے. پاکستان کے آج بھی جوان جو ہیں وہاں پر موجود ہیں, اور پاکستان کے اگر آپ دیکھیں تو جو تعلقات رہے ہیں یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے جو وہاں کے جو فوجی ہیں ان کو یہاں پر ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک طویل داستان ہے, ایک پوری تاریخ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی, اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ تعلقات اسی طرح رہیں. جو ان تعلقات کو خراب کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں, کوششیں ہوتی ہیں, ہمیں ان کوششوں کو, ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے. پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے. پاکستان تو اپنے بدترین دشمن بھارت کو بھی یہ کہہ چکا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, تم امن کی طرف ایک قدم بڑھاؤ, ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے. اور پاکستان تو چاہتا ہے افغانستان ہو, ایران ہو, بھارت ہو, پاکستان کے پڑوسی ہوں, اسلامی ممالک ہوں, پاکستان تو سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے. اور سعودی عرب کے ساتھ تو آپ یہ دیکھیں پاکستان امن کا پیغام دے رہا ہے. بھارت بہت بڑی مثال ہے کہ بھارت کو بار بار پاکستان نے یہ پیغام دیا کہ بیٹھ کر بات کی جائے, کشمیر کے ایشو پہ بیٹھ کے بات کی جائے, ٹیبل ٹاک کی جائے, مذاکرات سے حل نکلے گا, جنگیں حل نہیں ہوتی ہیں. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ لائل پور سے ہم نے فیصل آباد نام کیا, شاہ فیصل جو تھے ان کو آنر دینے کے لیے. تو پاکستان نے ہمیشہ کوشش کیا ہے, آپ 1979 کا واقعہ دیکھ لیں, اس میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا, اور ابھی بھی دیکھیں پاکستانی وہاں پر موجود ہیں سعودی عرب کے اندر, چاہے وہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, پاکستانی انجینئرز ہیں, وہ وہاں پہ سعودی عرب کی بہتری کے لیے, وہاں پہ ان لوگوں کی خدمت کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو پاکستان نہیں چاہتا کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات خراب ہوں, اور دوستوں کے ساتھ گلے شکوے چلتے رہتے ہیں. لیکن کوئی یہ جو تاثر ایک اگر کوئی لے رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب, سیکنڈز ہیں, پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. صدیق ذرا میں جلدی جاننا چاہوں گی کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی کوشش یہی ہے کہ دیکھیں پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ سب اسلامی ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تعلقات اچھے ہوں, بھائی چارہ ہو, دوستی ہو, اور پاکستان اس کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا. لیکن دوبارہ ہم یہی کہیں گے کہ اگر کوئی یہ تاثر لے رہا ہے کہ کوئی یہ سازش میں کامیاب ہو جائے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کو دشمنی میں بدل دے, تو ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. ایک پوری تاریخ ہے اور انشاءاللہ یہ تعلقات اور یہ دوستی جو ہے وہ برقرار رہے گی. بالکل, ان کی ایسی خواہش بالکل پوری نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے جی صدیق, بہت شکریہ بڑی خبر کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعا میں یاد رکھے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.